अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सिद्दीक़। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे तर्जमान पाक फ़ौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने आज कहा कि फैज़ हमीद केस में जो भी मुलव्वस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फ़ौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं, फ़ौज ना तो किसी सियासी जमात की तरफदार है और ना ही किसी की मुखालिफ है। अफवाज में कोई अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को अगर परवान चढ़ाता है तो ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब जो है वो एक अफसोसनाक खबर भी है कि गुजरांवाला में कई साल से जो है वो तालिबात के जिनसी जो ज़्यादती है उसके इत्तिसाल में जो शख्स जिसका इंकशाफ हुआ है वो वहाँ के एक स्कूल टीचर है और उन्हीं के शोहर ने जो है वो 5 से ज़ायद बच्चियों की तादाद बताई जा रही है और मुजरिम ने जो है वो इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। अब इस पर बात करेंगे कि तालीमी इदारों में जो है वो बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेसाल या जिनसी ज़्यादती के जो वाक़यात हैं ये क्यों रोनुमा होते हैं, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में डिबेट होगी। वज़ारत दाखिला ने आज कहा कि बड़ी तादाद में पासपोर्ट की दरख्वास्तें मिलने में इजाफा हो रहा है, जबकि जो प्रोडक्शन की तादाद है उसमें कमी की वजह से पासपोर्ट में जो तख़ीर है वो उसकी वजह यह है कि प्रोडक्शन कम है और जो दरख्वास्तें हैं वो हमें ज़्यादा तादाद में मौसूल हो रही हैं। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं उनकी तादाद जो है वो 45 से 50 हज़ार है और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वो 20 से 22 हज़ार है। इस पर भी बात करेंगे कि मुल्क में जो इस चीज़ का इजाफा हो रहा है कि यहाँ से लोगों का अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे ममालिक का रुख करना, ये कहाँ पे फल कर रहे हैं। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इस पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, अगर आगाज़ की बात करें जो आज बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है, तर्जमान पाक फ़ौज ने बड़े वाज़ेह तौर पे आज तो आई थिंक सो बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद केस में जो भी मुलव्वस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके ख़िलाफ़ जो है वो तो कार्रवाई होगी। फ़ौज ना तो किसी की सियासी जमात की तरफदार है और ना ही वो जो है वो किसी की मुखालफत में खड़ी है। चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं। मेरा ख्याल है आज की जो ISPR की जो बयान है, ख़ास तौर पर जनरल अहमद शरीफ साहब का, तो मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। पाक फ़ौज का अज़्म, पाक फ़ौज की तैयारी और पाक फ़ौज के मुल्की मामलात के हवाले से जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ख्याल है बहुत क्लैरिटी के साथ आज मज़ीद बातें की गई हैं। और उसमें ख़ास तौर पर जो जनरल फैज़ हमीद साहब का जो केस है उसके मुख्तलिफ जो आस्पेक्ट्स हैं वो भी खुलकर सामने आ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें आज के बयान में क्लियर हो चुकी हैं। इसमें एक तो बात यह है कि जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हम बात करते हैं कि वहाँ पर जो दहशतगर्दी बढ़ रही है, एक तो उसके बारे में बड़ी डिटेल के साथ बताया गया है। ये बताया गया है कि जनाब ये जो सारा का सारा ये बात की जाती है कि एहसास महरूमी है जी बलूचिस्तान में और शायद रियासत के हवाले से, जैसे अख्तर मेंगल साहब के बयानात आए तो उन्होंने कुछ फिगर्स बताए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनका कहना यह है कि 500 अरब से ज़्यादा जो है रॉयल्टी जो है बलूचिस्तान को दी जाती है और यानी विभाग से जो बजट जाता है वो 520 यानी गालबन इतने अरब रुपए का, और फिर यह है कि 250 अरब रुपए की रॉयल्टी भी जो है वो वहाँ पे जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कहा जाता है कि वहाँ पर विभाग या रियासत जो है उनके जो समझे कि उनकी जो मुआशी ज़रूरियात है सूबे की वो पूरा नहीं करती, तो ऐसी बात गलत है। रियासत उनको दे भी रही है। अब अगर वो ट्रिकल डाउन होकर नीचे नहीं जाती और अगर वो कबायली सरदारों तक रह जाती है और कबायली सरदार जाके आगे एक उबहम क्रिएट करते हैं कि जनाब शायद रियासत कुछ जुल्म कर रही है वहाँ के शहरियों के साथ, वहाँ के जो लोग बसने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है उसमें सच जो है वो कम है और एक प्रोपेगेंडा उसमें ज़्यादा है। और उसमें एक और फिगर जो बताई गई है कि तकरीबन 3,500 से ऊपर जो है आपके ऑपरेशन वहाँ पर हुए, और फिगर ये है कि तकरीबन 200 के करीब यानी 190 प्लस आप कह लें वो वहाँ पर हमारे जो कानून नाफज करने वाले इदारे, हमारी फ़ौज और जो दीगर जो हैं अहलकार, उनकी शहादतें हुई हैं। ये बड़ी फिगर है जो ये बता रही है कि रियासत को बचाने के लिए, रियासत के दिफा के लिए, रियासत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए फ़ौज जो खिदमात सर अंजाम दे रही है और जैसे उसके जवान शहीद हो रहे हैं, ये फिगर मेरा ख्याल है एविडेंट है, बड़ी क्लैरिटी के साथ उस सबूत को अथेंटिकेट करती है जो कि पेश किया गया और बताया गया है कि रियासत के लिए फ़ौज क्या काम कर रही है। उसके अलावा आप ये देखें कि ख्वारिज की तादाद भी तकरीबन 90 से ऊपर यानी 100 के करीब है। तो ये जो ख्वारिज हैं, ये बताया गया कि जब अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत आई है जो नई, उसके बाद ये क्रॉस बॉर्डर जो हमारे यहाँ दर अंदाजी है बहुत बढ़ गई है और टेररिज्म के अंदर बाकायदा वहाँ से
کیا جا رہا ہے، جو بھی وہاں پر سے آپ سمجھے فیسیلیٹیٹر آ رہے ہیں یا آپ کے اندر یہاں پر ٹیررسٹ آ رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ جو ہے وہاں سے ہو رہا ہے. اچھا، اس میں اب چلتے ہیں تھوڑا انٹرنل اور پولیٹیکل فیض حمید صاحب کی طرف. یہ پورشن بڑا اہم ہے. اس میں ایک تو کڑے احتساب کی بات کی گئی، اور دوسری بات یہ کی گئی کہ ایک تو ٹاپ سٹی کا کیس ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا جی آرمی ایکٹ کی جو مزید خلاف ورزیاں انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا یہ کیس ان کے لیے ایک ایگزیمپلری کیس ہے. اور یہ میسج ہے فوج کے تمام باقی جو آپ مجھے اکثر کہتی ہیں کہ جناب وہ اگر وردی میں تھے تو یہ سب کچھ کر رہے تھے تو کسی کو کیوں نہیں پتا چلا. تو انہوں نے یہ آج میرا خیال ہے اس پوائنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے. اور جو احمد شریف صاحب ہے ان کا جو یہ کہنا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہ چاہے کتنے بھی بڑے عہدے پہ ہو، مطلب آئی ایس آئی کا چیف جو ہے ایک بڑا عہدہ ہے فوج میں، ٹاپ آپ کہنے سلاٹس میں ان میں سے ایک سلاٹ ہے، تو اگر وہ بھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اپنے عہدے کو یوز کرتا ہے یا کوئی پولیٹیکل موو کرتا ہے اس کے اندر، وہ انڈیویجول کریکٹر ہے یا انڈیویجول ایکٹ کرتا ہے، اس میں فوج نہیں ہے. اور فوج کی ساخت اس سے متاثر ہوتی ہے. اسی لیے سخت ترین احتساب ہے کہ اگر ایسا کیا گیا، یعنی اس آپ اپنے رینک کو یوز کرتے ہیں، آپ اپنی پوسٹ کو یوز کر کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے سیاسی مقاصد میں انوالو ہوتے ہیں، اور یہ ذاتی طور پر آپ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے جب آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کا احتساب تو ہونا چاہیے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر باقی اداروں کو دیکھا جائے تو نیچے تو احتساب ہو جاتا ہے، ٹاپ کے لوگ بچ جاتے ہیں. تو یہ فوج کا یہ میسج ہے تمام اداروں کے لیے. انہوں نے آج بات کی کہ اگر فوج اگر اپنا احتساب اتنے بڑے لیول کے آفیسرز کے ساتھ کر رہی ہے تو باقیوں کا بھی میسج ہے کہ وہ اس کو فالو دا سوٹ، یعنی ان قدموں پہ وہ بھی چلے. اچھا، اس میں ایک بات اور کلیئر ہو گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کے اوپر صرف ٹاپ سٹی کا کیس نہیں ہے، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد کہا گیا ہے یا اس دوران انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کی جو آج باتیں کی گئی ہیں یا ذاتی مقاصد تو آگے ٹاپ سٹی کا کیس آ گیا، یا ذاتی مقاصد یہ ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بننا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے پولیٹیکل موو یہاں پہ جو بھی کی، ٹھیک ہے، وہ اپنے ذاتی اپنے اس رینک کو یوز کرتے ہوئے کی. اس میں اوورال فوج کا کوئی تعلق نہیں تھا، یا ایسا نہیں تھا کہ کیونکہ فوج کا جو اجتماعی فیصلہ ہے، جیسے کور کمانڈر پریس کانفرنس ہے، جو کور کمانڈر کانفرنس ہے، اس کے اندر وہ اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں. اب اس میں سے اگر کوئی شخص اٹھ کے اپنے ذاتی فائدوں کے لیے کچھ کرتا ہے تو آج انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو ہونے جا رہا ہے اور جو باقی بھی کچھ کریں گے تو وہ بھی تیار ہو جائیں اس کے لیے. اور پھر اس کے بعد وہ اگلی بات ایک چیز جو اس میں کہی گئی، یہ تو واضح کر دیا گیا کہ نہ تو فوج کا کسی سیاسی جماعت کی وہ اس میں حق میں ہے اور طرفداری کی طرف ہے، اور نہ ہی وہ کسی کی مخالفت میں ہے. تو وہ جو ایک بیانیہ ایک جماعت کی طرف سے بنایا گیا کہ چونکہ یہ سارا کچھ پری پلانڈ تھا، تو یہاں پہ تو یہ چیز واضح ہو گئی کیونکہ انہوں نے خود اس چیز کو کہہ دیا کہ کسی جماعت کے ساتھ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آج تو انہوں نے کلیئر کیا نا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی یہی پی ٹی آئی تھی اور وہ اقتدار میں آئی اور یہی کہتے تھے نا من پیج کے اوپر ہیں فوج کے ساتھ، ٹھیک ہے، فوج اس وقت بھی ان کو سرو کر رہی تھی. اگر ان کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس موشن آ گیا ہے اور ان کو ہٹنا پڑ گیا اور اس کے نتیجے میں دوسری پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اب جو احتساب ہونے جا رہا ہے آئندہ کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ فوج کے اندر اگر کوئی فیض حمید جیسے کوئی ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کرے گا، یہ اس کے لیے بھی میسج ہے کہ چاہے وہ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو، احتساب کا نظام فوج کا خود کار ہے اور وہ اپنا رستہ جو ہے بنا لے گا اور وہ بندے کو ہی ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ایک کہا جا رہا تھا اور یہ پرسیپشن یہ تھی کہ شاید فوج کے اندر کوئی رفٹ پیدا ہو گئی ہے اور شاید 2 اسکول آف تھاٹس آ گئے ہیں. ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ فیض حمید صاحب کو سپورٹ کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو عاصم منیر صاحب کو سپورٹ کرتا ہے. اور آج کے اس سارے سلسلے کے بعد میرا خیال ہے وہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ وہاں پر سوچ ایک ہی چلے گی. فوج کا جو ایک انٹرنل نظام ہے، فوج کی جو ایک اپنی سوچ ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کا جو ڈھانچہ ہے، اس کے تحت جو بھی چیز پالیسی بنے گی وہی پریویل کرے گی. درمیان میں کوئی ایک شخص اگر اپنی ذاتی مقاصد کے لیے، اور یہ اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ باقی بھی ان کے جو لنکس ہیں، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ باقی بھی جو نیٹ ورک ہے اگر کوئی ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ فوج کے اندر ہے اس وقت وردی میں یا وردی سے باہر ہوگا، ہی ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. آج میرا خیال ہے بڑا کلیئر میسج ہے. وہ تو یہ واضح ہے نا کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے لیے کسی نے کام کیا ہے
تو پھر اس کو بھی تو احتساب کہہ دیا گیا اب جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر یعنی ان کا اشارہ اسی طرف ہے کہ فیض حمید صاحب نے اگر پی ٹی آئی کے لیے نہیں اگر مگر نہیں ہے، بہت کلیئر ہے آج کی اسٹیٹمنٹ کے بعد مجھے بڑی صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر جو ایلیگیشن آرمی ایکٹ کے باقی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی مقصد کے لیے، یعنی وہ چیف آف آرمی اسٹاف بننا چاہتے تھے، اس ذاتی مقصد کے لیے ملک کے اندر جو پولیٹیکل اپہیبل ہوئی یا کسی پارٹی کو استعمال کیا گیا یا اس پارٹی کو اس سے مارچیں کروائی گئیں تاکہ ایک پریشر بلڈ اپ ہو گورنمنٹ کے اوپر یا آرمی قیادت کے اوپر اور وہ اپنی مرضی کے نتائج لے سکیں، اور ان کے اشارے پہ یہ سب کچھ کیا گیا اور کسی پولیٹیکل پارٹی نے کیا بھی ہوگا. تو میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ہے اور یہ بڑی واضح طور پر ان چیزوں سے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے فیض حمید صاحب کے ساتھ، اور ان کہا گیا کہ اپنا وہ وکیل بھی رکھ سکتے ہیں، وہ اپنی ساری دفاع میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں، وہ ان کو نہیں روکا گیا، لیکن اگر ثابت ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے جب گرفتاری ہوتی ہے کورٹ مارشل کی، ایک کو ایکسٹینشن چاہیے تھی، دوسرے صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف بننے کی خواہش رکھتے تھے، تو تب بھی تو بات اپنے ذات تک کی آ گئی نا کہ یہ تو ذاتی خواہشات تھی نا. دیکھیں یہ میرا یہ خیال ہے کہ دو جرنیلوں کی لڑائی تھی، پروکسی وار تھی، اس میں ایک بندہ آرمی چیف بننا چاہتا تھا اور ایک بندہ جو تھا وہ ایکسٹینشن چاہتا تھا. اچھا مزے کی بات یہ دونوں ایک دوسرے سے مخلص بھی نہیں تھے، کہیں ایک دوسرے کو اوبے بھی کر رہے تھے، یعنی ایک سے ساتھ بھی چل رہے تھے اور ایک دوسرے کو کاٹ بھی رہے تھے. اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اگر فیض حمید صاحب جو ساتھ چل رہے تھے، بظاہر ساتھ چل رہے ہوں گے یا انہیں لگتا ہوگا میرے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو وہ ساتھ ڈبل کراس بھی کر رہے تھے. اور وہ جو کہ پچھلے دنوں میں آپ کی باتیں سامنے آئیں کہ جس کے اندر کہا گیا کہ وہ شہباز شریف صاحب سے بھی جا کر منت سماجت کرتے رہے کہ انہیں آرمی چیف بنایا جائے، یعنی وہ پورا ایک اپنی آرمی چیف بننے کے لیے انہوں نے پوری منورنگ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی، اور اس کے لیے انہوں نے پولیٹیکل پارٹی کو بھی یوز کیا. اور یہ ان کا جو انہوں نے جو کچھ کیا وہ میرا خیال ہے اب وہ کوئی ڈھکا چھپا بھی نہیں. پاکستان کے اندر جو بھی سیاسی ہیجان برپا ہوا، پاکستان کی سڑکوں پر سیاسی جماعتیں نکلیں، پاکستان کے اندر اگر 9 مئی کے واقعات ہوئے تو اس کے پیچھے ساری یہی خواہش ہے. تو یہ میرا خیال ہے آج کی یہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہے ذاتی تھی نا، جو ذاتی مفاد کو یعنی باقیوں آنے والوں کے لیے بھی انڈیکیشن ہے، ایک تنبیہ ہے، بتایا گیا کہ بھائی اگر فیض حمید صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو آنے والے بھی یہ سوچ لیں کہ اگر وہ ذاتی مقاصد کے لیے اپنے عہدے کو یوز کریں گے یا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی کو کریں گے، اور جو فوج کی سوچ نہیں ہے اور وہ ذاتی طور پر کوئی بھی آفیسر کسی بھی لیول کا ہوگا تو پھر وہ احتساب کے لیے بھی تیار ہے، اور یہ ایگزامپل سیٹ کر دی گئی ہے. ایسے سب مشرف صاحب کو بھی تو عدالت نے سزا سنائی تھی، تو اس کے اوپر عمل درآمد کا کیا سوچ؟ دیکھیں وہ ڈیفرنٹ کیسز ہیں اور وہ عدالت کے اندر کیس تھا، اور اس وقت کا جو بھی سلسلہ تھا مشرف صاحب کا، اس کے اندر ایک دیکھیں قانونی پہلو بھی تھے اور دیگر پہلو بھی تھے. ٹھیک ہے، ان کا میرا خیال ہے کوئی آپ کو لگتا نہیں کہ وہ اس سے بڑا جرم تھا، قانون توڑا تھا؟ دیکھیں ثابت کریں نا آپ، ان کا کوئی کورٹ مارشل تو نہیں ان کا ہوا نا. پہلی بات ہے کہ آپ کے ایز آرمی جو انسٹیٹیوشن ہے اس نے ان کو جو جرائم کو یا جو آپ بہت سارے لوگ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے جرائم ہے، انہوں نے اس کو اس طرح نہیں لیا. ٹھیک ہے نا، وہ بہت ساری ایسی پرسنالٹی آئیں، جنرل ضیاء الحق صاحب ہے، کنٹروورشل پرسنالٹی ہے، ایک طرف بہت بڑا پاکستان کا طبقہ ان کے مومن مرد حق بھی کہتا رہا، نعرے لگاتا رہا، اور کچھ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو گن کلچر آیا، جو ہیروئن کلچر آیا یا جو کچھ بھی ہوا، وہ افغان جہاد کی جو ہے آؤٹ شوٹس ہیں سارے پاکستان کے اندر. جو آرٹیکل 6 لگایا گیا تھا تو ججر مین کے یعنی دیکھیں کورٹ میں تھا نا، ابھی کورٹ میں تھا، ابھی چیزیں فائنلائز نہیں ہوئی تھی، ابھی سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ بھی کیا. ان کی ڈیتھ کے بعد بہت ساری چیزوں کو سپریم کورٹ نے جو آخری فیصلہ دیا ہے اس کے اندر مشرف صاحب کے اس رول کو بھی میرا خیال ہے ڈسکس کر کے اس پہ کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بندہ، پہلی تو بات ہے زندہ ہے کہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ فیصلہ بعد میں آیا، اگر وہ زندہ ہوتے، حیات ہوتے تو ڈیفینیٹلی پھر اس فیصلے کا اطلاق بھی ہوتا. وہ زندہ تو تھے ہی نہیں. اب وہی بات ہے کہ پاکستان کے اندر فوج نے اگر یہ احتساب کا عمل شروع کر دیا، اسے جو ہے وہ احتساب کا سست روی کہا جائے یا سسٹم کی سست روی کہا جائے؟ دیکھیں پہلی بات ہے ہم اگر آپ کمپیئر کریں فوج کے کیس کے ساتھ تو وہ کیس ان کے ساتھ ریلیٹ اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے خلاف فوج نے کورٹ مارشل ہی ان کا کیا، یا تو ان کا اس وقت کورٹ مارشل اناؤنس ہوتا اور ان کو اس کو سزا نہ دی جاتی یا وہ بچ جاتے یا سزا ہوتی، پھر ہم بات کرتے. ان کا کیس چلا ہے آپ کی سول عدالتوں کے اندر. ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ بھی دیا. جب وہ فیصلہ ہے اس وقت تک ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اس کی امپلیمنٹیشن آپ نے کہاں کرنی تھی. ٹھیک ہے، اب آیا اور پھر وہ فیصلہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس میں ان کے خلاف کوئی سزا ان کو دے دی جائے. ان کے ایکٹ کو کہا گیا. ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر جب بھی آپ اقتدار کے اندر آئیں گے، فوج کا ایک جرنیل کو آئے گا، آرمی چیف قبضہ کرے گا،
تو ڈیفینیٹلی آمریت ہوگی. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر تو جو مقتدر حلقے ہیں ان کی جانب سے آشرواد جس بھی سیاسی جماعت کو حاصل ہو تو ان کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, اور اگر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیا جائے تو صورتحال وہی نکلتی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی صورت میں ہم نے دیکھا. اسی لیے سیاسی جماعتوں کو سمجھنا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو سمجھنا چاہیے یا پھر مقتدر حلقے؟ نہیں, یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں جب موقع دیتی ہیں تو پھر وہ اس کو پناہ لیتے ہیں نا. آج اگر عمران خان صاحب ہیں, آج اگر وہ کھل کے بات کریں نا کہ میں نے بات کرنی ہے جی پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ, میری پولیٹیکل جماعت ہے تو میں سیاسی نہیں, وہ منہ سے کہتے ہیں جی میرے فوج کے ساتھ میرے کریں. جب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں اس بات کی, وہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے کرنے نہیں مذاکرات, اور آپ ان کو بار بار اس میں گھسیٹ رہے ہیں, تو اس میں قصور کس کا ہے؟ سیاسی جماعتوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ بھی تو لگتا ہے کہ جو معاملات ڈیل ہونے ہیں سب کچھ وہ تو شاید اس طرف سے ہونا ہے. دیکھیں اداروں کے اندر جب آپ گورنمنٹس میں آتے ہیں تو بہت سارے اداروں کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی ہے. جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں یا آپ کی پولیٹیکل جماعت آتی ہے تو بہت سارے اداروں کو آپ آن بورڈ لیتے ہیں نا. ظاہری بات ہے اگر آپ نے ملک چلانا ہے. اس وقت کے جو پرائم منسٹر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری طرح بااختیار ہیں؟ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی کہتے تھے میں بااختیار ہوں, مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. بعد میں یہ روتے رہے کہ جی مجھے ڈکٹیشن باجوہ صاحب کرتے تھے. پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نہ وہ کہہ نہیں رہے, پھر سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ اگر تو وزیر اعظم میں یہی کہہ رہا ہوں مداخلت کیا کرنی ہے. عمران خان صاحب تو آج بھی ان کو کہہ رہے ہیں مداخلت کرو. یہ تو پولیٹیکل پارٹی کا. دوسری جانب سے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آج بھی سیاست میں نہ ہونے کا ذکر آج بھی کیا گیا, تو پھر اس جانب سے یہ کیا سیاست میں نہ ہونے کا کیا ذکر کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہم کسی کی طرفداری کر رہے ہیں, نہ ہم کسی کے انہوں نے کہہ دیا نا اپنا پوائنٹ, اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ کی جماعت کے آپ کی رینکس کی میں اگر کوئی آفیسر جو ہے وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور یہ سب کچھ کرتا ہے, مطلب ذاتی مقصد ان کا یہ ہے اس جرنیل کا کہ وہ آرمی چیف بننا چاہتا ہے, اور اس بننے کے لیے اس نے جو کچھ ملک کے اندر کیا, پی ٹی آئی کو یوز کیا یا دیگر لوگوں کو یوز کیا, وہ قابل گرفت آج بتایا گیا اس لیے اس کی گرفتاری عمل میں آ گئی. اس میں ایز اے فوج ان کا یہ ہے کہ ایز اے ہول فوج نہیں ایسا چاہتی تھی. ٹھیک ہے, فوج کا اپنا ایک نظام ہے, اس کے تحت وہ چاہ رہے تھے, اور اس کی تحت جو پولیٹیکل جماعتوں کی موومنٹ تھی. اب ان کو کیوں بار بار آپ گھسیٹتے ہیں سیاست کے اندر؟ آپ کا وہ بندہ جو ہے سیاسی جماعتوں کو یہ کیوں لگتا ہے کہ وہ ان کے بغیر جو ہے وہ ان کے آشرواد کے بغیر نہیں کرنا؟ یہ تو عمران خان صاحب جواب دیں نا. وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں نا کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے, ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہ کریں نا. وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں. تو پھر اس کا مطلب ہے یہی پوچھنا چاہیں کہ سیاسی جماعتوں کو یہ کیوں لگتا ہے؟ یہ تو اس کا جواب عمران خان صاحب دے سکتے ہیں نا. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بینگ اے پولیٹیکل جماعت پولیٹیکل لوگوں سے کرنا چاہیے. وہ خود ان کو دعوت دیتے ہیں کہ جی آئیں میرے سے مذاکرات کریں. مذاکرات کس لیے کرنے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے باہر نکالیں اور مجھے اقتدار میں لے کے آئیں. اگر آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فوج باہر نکالے, فوجی آپ نے اگر کچھ جرائم کی ہیں, فوج آئے آپ کو پروٹیکٹ کرے, آپ کو نکالے اور اس کے بعد آپ کے اقتدار میں لے آئے, تو پھر غلطی کہاں پہ ہے, خرابی کہاں پہ ہے؟ اس سے ایسا ہوتا رہا ہے نا, یا پھر ایسا ہے سسٹم میں ایسی چیز موجود ہے نا کہ آپ جب چاہے آپ کو ریلیف جیسے بھی مل سکتا ہے ریلیف. تو دیکھیں اتنا آسان چیزیں نہیں ہوتی. 30 کیسز ہوں یا 40 کیسز ہوں وہ تو آپ کو فل فورس میں ریلیف مل جاتا ہے. فوج نے تو معاف نہیں کیا. مجھے یہ بتائیں نواز شریف کے اوپر جو کیسز تھے ہم نے ختم ہوتے ہوئے بھی تو دیکھے, وہ کورٹ نے کیے نا, سپریم کورٹ نے کیے. جا کے سپریم کورٹ نے مشرف کا کیس بھی سنا. سپریم کورٹ نے جو ان کے کیسز ہیں یہ بھی تو سپریم کورٹ, بہت سارے کیسز میں ان کو ریلیف بھی تو ملا ہے نا. بہت سارے کیسز میں ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں, بہت سارے کیسز میں ان کو ریلیف ملا ہے. اب ایسے کیسز مثلا 9 مئی میں اگر ان کی انوالومنٹ ہے, یا بہت سارے ایسے کیسز جس میں ان کی ہے, تو اس میں بھی فوج ان کو چھوڑ دے انوالو کر کے, یا اس میں کورٹ چھوڑ دیں. اگر وہ اس میں سزا ہو جائے تو پھر جی غلط بات ہے, اگر چھوٹ جائے تو مطلب جو آپ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں واہ جی واہ بڑا اچھا جی ٹھیک ہو گیا. جو خلافات فیصلہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی چونکہ ہمارے فوج سے تعلقات نہیں ہے تو اس لیے میرے ریلیف نہیں ملا. ہاں تو بات تو پھر بھی ہوگی نا کہ ہر سیاسی جماعت کو یہ لگتا ہے کہ جب ہر سیاسی جماعت ایسا نہیں کر رہی. ہر سیاسی جماعت نہیں, ہر سیاسی جماعت سے مراد یہ ہے کہ اس سے قبل پی ایم ایل این کی جانب سے تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی تھی نا. نواز شریف صاحب باہر سے کہہ رہے ہوتے تھے, وہ تو اس وقت کے جنرل باجوہ کا نام لے کے کہہ رہے ہوتے تھے خلاف کہہ رہے ہوتے تھے نا, کیونکہ اقتدار میں نہیں تھے نا. وہ ان کی جو اقتدار میں نہیں تھے اس وقت, وہ کہتے تھے آپ کا ایک سیکنڈ, وہ کہتے تھے باجوہ صاحب اور جنرل فیاض امیر صاحب آپ کو اس کو جواب دینا پڑے گا. اب تو یہ دیکھیں نا, وہ یہ کہتے تھے نا, آپ دیکھیں اس وقت حاضر سروس کون تھے؟ باجوہ صاحب اس وقت حاضر سروس تھے نا, آن ڈیوٹی تھے. تو آپ باہر سے بیٹھ کے آن ڈیوٹی جو جنرل ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے کیوں نکالا؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہوتا ہے اس کو 25 کروڑ یا 24 کروڑ پاکستانی الیکٹ کرتے ہیں, اور جب اس کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں, ملک میں ماشاء اللہ لگاتے ہیں, یہ کسی طریقے سے بھی اپنے ذاتی مفاد اور اپنے انفلوئنس کو, اپنی وردی کو یوز کر کے, اداروں کو یوز کر کے اس کو اتارتے ہیں, تو وہ اتنا گلا تو کرے گا نا. یہی تو پھر میں ایک سیکنڈ پہلے بات سن لیں, وہ اتنا گلا کرے گا کہ آپ نے کیا, اور نواز شریف صاحب کی بات ثابت ہوئی
کہ جب فیض حمید صاحب پکڑے گئے ہیں اب ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ان ججز کے بارے میں، اس فیصلے کے بارے میں جو گورنمنٹ اتارنے والا فیصلہ تھا اس کو بھی نل اینڈ وائٹ قرار دیا کہ غلط ہوا. اس کے بعد جو دوسرا بندہ جس کا احتساب کی بات، 2 بندوں کا انہوں نے نام لیا، ایک کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے وہ جو گلا کر رہے تھے وہ گلا ٹھیک تھا، وہ گلا کر رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا. دوسری جانب ہم اس لیے پوچھ رہے تھے، ان کا حق تھا پوچھے. بالکل صحیح. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں مجھے جو ہے اقتدار سے بانی پی ٹی آئی بالکل اور بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ مذاکرات کرو. یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے سازش کے تحت نکالا گیا، یہ بات تو وہ کرتے ہیں. ان کو سازش کے ساتھ اس لیے نہیں نکالا گیا کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن ہوئی. کوئی بھی پرائم منسٹر جو ہے ان کو کیا فوج کے کسی جرنیل نے ماشاء اللہ لگا کے تو نہیں نکالا. یہ آئین پاکستان کے تحت اگر کوئی بھی پرائم منسٹر ہے وہ اپنی اکثریت کھو دیتا ہے کسی وجہ سے بھی، اس نے کھو دی اپنی اکثریت، تو دوسرا آ جائے گا. جیسے ابھی آپ سے گورنر جو ہیں آپ خیبر پختونخوا کے سی ایم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی آپ ثابت کریں آپ کی اکثریت ہے کہ نہیں ہے، تو دیکھیں وہ تو لیگل ہے. اور شہباز شریف صاحب نے بھی ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا، یہ بھی ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں. اگر عدالتیں کسی وزیر اعظم کو اس کی کرپشن کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے کہہ دیں کہ آپ اتنے سال کے لیے آپ کے اوپر پابندی ہے، آپ باہر جا سکتے ہیں، تو آپ چلے جائیں. وہی تو پوائنٹ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو رول ہے، سب سے پہلے تو عدالتوں کو اپنا کردار ٹھیک کرنا پڑے گا. ہمارے بہت سارے ہیں کہ جہاں جو مارشل لگا تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ ٹھیک ہے، نظریہ ضرورت اور یہ کچھ ہماری کورٹ، تب تو آپ کو نظریہ ضرورت یاد آ جاتی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ نظریہ ضرورت کے تحت نہیں، نظریہ ضرورت کے نہیں. میری بات سن لیں، فیصلہ نہیں. پہلی بات ہے کہ ابھی عمران خان کو کورٹ سے باہر نہیں نکالا. نواز شریف صاحب کا موقف یہ تھا کہ جناب میں الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں، مجھے عدالت کیوں نکال رہی، کیسے نکال سکتی؟ عدالت کہہ رہی ہے آپ چور ہیں، عدالت کہہ رہی ہے آپ کرپٹ ہیں. عدالت نے یہ کہہ کے باہر نکالا نا، کر دیا نا، عدالت نے کہا کہ آپ نااہل ہیں. ہو گیا نا، آپ کو کہا سب کچھ کرنے کے بعد پھر اسی سپریم کورٹ نے بتایا کہ ان ججز کے فیصلہ ہی غلط تھا، وہ کیس لڑے. یہ تو وہی سپریم کورٹ ہے نا جو ابھی جس نے بھٹو کے حوالے سے یہ سارا کچھ معاملہ، میں نے وہی کہا نا، اسی سپریم کورٹ نے وہ سیٹ کرنے کی، انہوں نے مشرف کے حوالے سے بھی کہا، ٹھیک ہے، انہوں نے شوکت عزیز کے حوالے سے بھی، جو بھٹو صاحب کا کیس ابھی اس میں تو ہو گیا نا، فیصلہ آ گیا کہ وہ غلط تھا. تو یہی تو وہ عدالتیں ہیں جو پہلے سزائے موت سنا کے بعد میں کہتی ہیں میں نے اسی کا جب سیٹل ہوتی ہے نا، جب چیزیں عدالتوں نے سیٹ کرنے نا اپنے فیصلوں کو. اب ماضی میں اگر غلط فیصلے ہوئے اور آج کی عدالتیں صحیح فیصلہ کر رہی ہیں، ماضی میں اگر فوج کے کوئی بندے سارا کچھ کر رہے تھے اور آج فوج اگر صحیح فیصلے کر رہی ہے، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج اگر وہ صحیح فیصلہ کر رہی ہے تو آپ کہ جی وہ پہلے بھی غلط ہوا تھا جی اب یہ بھی غلط ہوگا. یہ اب اپنا پرسیپشن نہ لائیں. بات یہ ہے کہ حقائق پر اگر فیصلے غلط ہوئے تھے آج ٹھیک ہو رہے ہیں تو میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. بات ہے کہ 25 کروڑ یا 24 کروڑ کے ووٹر جو ہے اپنا ایک پرائم منسٹر الیکٹ کرتا ہے اور سپریم کورٹ اٹھا کے اس کو باہر نکال دیتی ہے. لیکن سپریم کورٹ اس میں جواز بھی تو دے رہی ہے نا، یہ بھی تو دیکھیں نا. ایسے تھوڑی نا سپریم کورٹ نے کہا کہ چلے وہ ہو گیا نا جواز کے وزیر اعظم ہے تو اگر وہ جواز صحیح ہوتا ان کی کرسی سے اتار دیں، تو وہی وہ جواز ہے جو وہ عدم اعتماد کی صورت میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا. یہ آپ بالکل اس کو گڈ موڈ کر رہی ہیں، بالکل نہیں ہے. وہ اگر عدالتوں نے اس وقت کہا تو اسی کی سپریم کورٹ نے ان کے اس فیصلے پر نیا فیصلہ دے دیا. ٹھیک، وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کریکٹ کیا، صحیح. اور اس میں نظر آیا کہ نواز شریف صاحب کا اس کو نظریہ ضرورت کہا جائے کہ اس وقت تو نکال دیا تھا، یہ بھی تو دیکھیں نا. لیکن اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب کس پر الزام ڈال رہے ہیں؟ فیض حمید پر ڈالتے ہیں کہ یہ جو ساری پلاننگ ہوئی تھی، فیض حمید صاحب اپنے آپ کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے تھے، اپنا چیف آف آرمی سٹاف بنانا چاہتے تھے، اور اس وقت مل کے خان صاحب کو لا کر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکالا گیا. آپ کی سپریم کورٹ نے بعد میں آ کے فیصلہ دیا کہ ہاں وہ ان کا موقف دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مل کے ایک الیکٹڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو نکالا گیا. بات تو پھر وہی آگے نا کہ آپ کی سیاست میں مداخلت تو ہے. اب ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک الیکٹڈ جو پرائم منسٹر تھے انہیں جو ہے وہ سازش کے تحت نکالا گیا، جس میں فیض حمید صاحب کا نام جو ہے وہ بڑا لیا جا رہا ہے. اب بات تو پھر وہی ہوگی نا کہ الیکٹڈ وزیر اعظم کو سازش کے تحت نکالا گیا اور اس وقت کی سازش میں فیض حمید صاحب شامل تھے جو کہ آن ڈیوٹی تھے. تو پھر یہ تو نہ کہا جائے کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہے. تو یہ اب اس میں دو چیزیں جو آپ تھوڑا چیزوں کو گڈ مٹ کریں، آپ جو گڈ مٹ کر رہی ہیں نا چیزوں کو، آپ ایک قسم کا تھوپنے کی کوشش کریں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہول انسٹیٹیوشن ہے آرمی جس کے اندر آپ کے کور کمانڈر سارا ایک فیصلے کیے جاتے ہیں کور کمانڈر کانفرنس میں، ٹھیک ہے؟ وہ ہے ادارے کا رول، ادارے کا رول ہے. اس ادارے کا رول اس وقت آتا ہے کہ پورا ادارہ چاہے کہ ماشاء اللہ ملک میں لگ جائے، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ ادارے نے مداخلت کی، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ فرد واحد نے لگانا ہوتا ہے پورا، وہ ظاہری بات ہے فوج کو اس وقت کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ آ کے لگاتا ہے، اس کے بھی جو بھی مقاصد ہو. اب اس میں تھوڑا کیس ویری کرتا ہے ہر طرف سے.
اب اس میں وہ جس میں پکڑے گئے آج وہی تو بات کی جا رہی ہے. بات یہ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے سیاست کو استعمال کیا. ظاہری بات ہے سیاست میں پھر مداخلت ہوئی نا, مداخلت کی, لیکن مداخلت فوج نے نہیں کی, ایک شخص نے پلاننگ کی ساری, اور اس پلاننگ کے لیے ہی آج وہ پکڑا گیا یا اس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. کیونکہ جب وہ اقتدار میں ہے, وہ کر رہا ہے اس وقت, تو کسی نے اس کو پکڑنا, کسی نے اس کو پکڑنا ہے. اس کو پکڑنا اسی وقت ہے نا جب وہ باہر نکل گیا, تب بھی نہیں باز آ رہا, تو وہ ساری چیزیں وہ پائل اپ ہو کے, اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے ہوا بھی نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ نئے سرے سے نئی چیزیں جنم لے رہی ہیں. اس میں فوج کا ایسے لوگوں کا احتساب بھی ہے جو پہلے اس طرح نہیں ہوا. اس میں جو چیز اس میں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ذاتی مقصد کے لیے, اپنے ذاتی فائدے کے لیے پولیٹیکل جماعتوں کو یوز کرنا, یا اپنی وردی کو یوز کرتے ہوئے اپنے عہدے کو یوز کرنا. جرنیل لیول جو ہے آئی ایس آئی کا چیف بھی اگر یہ کر رہا ہے تو فوج اس کا احتساب کرے گی, اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور کڑا احتساب ہو رہا ہے. اس سے یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ جو نواز شریف صاحب الزام اس وقت لگا رہے تھے, ایک تو سپریم کورٹ نے ان کی گورنمنٹ کو کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. دوسرا وہ تب کہا جب وہ دوبارہ نہیں, سپریم کورٹ ہے نا, اب یہ نہ کہہ رہے جی وہ آ گئے تو پھر انہوں نے آ کے کچھ ججز بدل لیے. اس طرح تو بندیال صاحب بھی کر رہے تھے ساتھ سارا کچھ. اس وقت کے تو 4-5 جج تھے نا, یہی اس وقت نواز شریف صاحب الزام لگا رہے تھے کہ یہ پوری کی پوری سپریم کورٹ کے جو اہم ججز ہیں, جس میں بندیال صاحب ہیں اور ان کی وائف کی, ان کی ساس کی, جو بعد میں آڈیوز بھی لیک ہوئی, وہ سارا میں نظر آیا کہ ایک ابھی صرف ججز کا بینچ بنتا ہے تو اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ اپنی پرسپشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فیصلہ کس طرف جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں وہ شخصیت کی بنیاد پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی فیصلہ ایک طرف جائے گا. کیوں 5 رکنی بینچ بن گئے, اس میں یہ ججز ہیں, فیصلہ یہ بندیال صاحب کے دور میں یہ روایت پڑی نا, بندیال صاحب کے دور میں یہ روایت پڑی اور یہ بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا تھا. آج ایک بہت بڑا کیس جس میں جسٹس عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور جو ان کے وہ اگر وہ چاہتے اور وہ ایسا بینچ بناتے 3 رکنی 4 رکنی, تو وہ جس طرح چاہتے تھے, اگر وہ واقعی نون لیگ کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے, جو ابھی آپ کا ریزرو سیٹ کے اوپر فیصلہ آیا وہاں 5-8 کا فیصلہ آتا ہے. انہوں نے بڑا بینچ بنا دیا, 8 ججز ان کے خلاف ہیں, 5 میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے تو کوئی نہیں سی بات اس پہ. وہ جو اگر میں اس پوائنٹ آف ویو پہ چلا جاؤں کہ وہ نون کی سپورٹ کر رہے تھے, تو ایسا بینچ ہی نہ بناتے. وہ چھوٹا سا بینچ بناتے 5 رکنی, اسی 5 رکنی سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے. نون کے حق میں نہیں ہوا فیصلہ, تو پی ٹی آئی کے حق میں آیا وہاں پہ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس طرح رول پلے نہیں کر رہے جو بندیال صاحب کر رہے تھے. کنٹروورشل وہ ججز تھے سارے, اور انہوں نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گئی. انہوں نے الزام لگایا کہ یہ 2 ججز اور یہ ججز مل کے, اور پلس یہ دونوں لوگوں, اس کا کیس سپریم کورٹ نے سنا. اگر یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اتنے ہی پریجوڈس تھے, تو پھر یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو سب سے بڑا کیس اس وقت آیا جو پوری گورنمنٹ کو ہلا رہا ہے, اس میں 5 رکنی کا 5-8 کا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ وہ اتنا بڑا بینچ, اسی وقت ہی اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جب جتنا بڑا بینچ بنائیں گے, بندیال صاحب بڑا بینچ بناتے ہی نہیں تھے, وہ بناتے تھے 3 رکنی 4 رکنی. تو ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی, دیکھیں اب تو ایڈ ہاک ججز وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے نا, جس میں کیسز ہیں. اب آئینی پٹیشنز اتنی ہیں کہ لوگ یہاں پر مطلب 25 سال کی عمر قید ہوئی ہے, وہ 34 سال گزار کے چلا جاتا ہے. وہ بھی کیسز ہیں, وہ بھی ایک جینوئن ایشو ہے. 25 کروڑ کی آبادی کے اوپر 17 جج سپریم کورٹ کے ہیں. اگر وہ 25 بھی ہو جائیں گے 30 بھی ہو جائیں گے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ڈسپوزل کیسز کی جلدی ہو جاتی ہے تو ہونی چاہیے. مثلا ہم بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جب بینک میں جاتے ہیں تو ایک کھڑکی میں ایک لمبی لائنیں لگی ہوتی ہے, ایک بندہ بیٹھا ڈیل کر رہا ہے, تو وہاں ہمارا شور ہوتا ہے کہ بھائی 2 بندے اور بٹھا دو, تاکہ یہ قطار جو اتنی لمبی لگی ہوئی ہے یہ تو کم ہو, لوگ اس دوسرے ڈیسک پہ بھی چلے جائیں, تیسرے پہ بھی چلے جائیں, ان کا مسئلہ تو حل ہو. تو اگر سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ 25 کروڑ کی آبادی کے اوپر آپ آئینی پٹیشن میں پھنسی ہوئی ہے سپریم کورٹ, اور جو دیگر کیسز اس کو سونے نہیں رہی, تو اس میں کیا مذاکرہ ہے؟ 3 آ جائیں, 4 آ جائیں, 5 آ جائیں. یہ تھا نا کہ یہ اس وقت یاد کیوں آیا کہ کیسز اتنے زیادہ ہیں, یہ ان کا جب آپ وہ 5-8 کا فیصلہ آ گیا تو وہ تو آ گیا نا. یہ کرنا ہوتا, میری بات سنیں, کہ آپ تو ایڈ ہاک ججز کی طرف جانا, اگر یہ کرنا ہوتا تو 5-8 کا بھی نہ آتا فیصلہ. وہ تو 5-6 رکنی بناتے, 7 رکنی بناتے, اس میں 5 جج اپنے ڈال لیتے, 2 خلاف کر لیتے, 5 فیصلہ کروا لیتے. کیا ایشو تھا اس کے اندر؟ مثلا جب یہ فیصلہ آ رہا ہے اس وقت تو وہ پورا بینچ انہوں نے بنا دیا, فل بینچ بنایا, ٹھیک ہے نا, سب کو بٹھا کے سب کو کہا. یہ کام اگر ان کو پریجوڈس ہوتے, اگر انہوں نے یہ کرنا ہوتا تو یہ پہلے ہی کر لیتے, یہ نوبت ہی نہ آتی. صحیح, آگے بڑھیں گے حسین صاحب. ایک بڑی افسوسناک خبر ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. گجرانوالہ میں آج جو ہے وہ طالبات کی جنسی زیادتی کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے, اور اس میں جو طلباء کے ساتھ جو زیادتی کا واقعہ ہے وہ
ایک ٹیچر ہے اسکول کی اور اسی کے شوہر نے جو ہے وہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ 5 بچیوں کا جنسی استحصال کیا. یہ بڑا خوفناک نیوز ہے. یہ آپ کے پورے نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے. ابھی ہم یہ کیسز دیکھ رہے تھے انڈیا کے اندر, جہاں ہم نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ جو کچھ ہوا, پورا انڈیا سڑکوں پر ہے, اور وہاں پر یہ واقعات آپ بہت بڑھتے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ایک خاتون تھی, اس کو بس کے اندر کیا گیا تھا, 5-6 لوگوں نے ریپ کیا تھا وہاں چلتی بسوں میں. تو پوری دنیا میں انڈیا اس حوالے سے بہت بدنام بھی ہے, اور پوری دنیا میں اس کا نام بھی بڑھ رہا ہے. لیکن پاکستان کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر جو حالت ہو رہی ہے, چاہے وہ سرکاری اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو, اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی کا کیس بھی آیا تھا, تو یہ بڑا خوفناک ہے. اور اس کے اندر جو بچیوں کی عمریں ہیں وہ تھوڑی تھوڑی عمر کی بچیاں جو 11 سے 14 سال کی یہ چیز ہے, اور پھر ابھی جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادتی ثابت بھی ہو چکی ہے. بالکل. تو میرا خیال ہے بہت سیریس میٹر ہے. اس سے بھی جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تو یہ 5 بچیاں ہیں جس میں جو ہے وہ زیادتی ثابت ہو چکی ہے, اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی تعداد ڈیفینیٹلی اگر 5 ہیں تو کئی سالوں سے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو تعداد بھی زیادہ ہوگی. ابھی یہ تو وہ ہے نا کہ وہ کچھ لوگ آگے سامنے اور کچھ نہیں بھی آئے ہوں گے, لیکن اس میں چاہے مریم نواز صاحبہ ہوں, وہ صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, مراد علی شاہ صاحب ہوں, وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہوں. دیکھیں بچیاں اس قوم کی عزت, اس قوم کا ایسٹس ہیں, مستقبل کی معمار ہے. اگر ہم اپنی بچیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اسکولوں میں تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے, پوری ریاست کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. کہ اگر آپ اپنی بچیوں کے لیے نظام ایسا نہیں لاتے, اور یہاں اتنے عرصے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہ بھی انہوں نے جرت کی والدین نے, اور وہ کیس کیا اور پتہ چلا یہ سب کچھ ہے. اس میں تو ایگزیمپلری پنشمنٹ بنانی چاہیے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کے حد تک یہ ملزم ہے, ایک پورا سسٹم وضع ہونا چاہیے جہاں آپ کی بچیاں چاہے وہ کالجوں میں ہو, یونیورسٹیوں میں, ایک سیکیور فیلڈ, ایک سیکیور ماحول کے اندر وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکے. تو میرا خیال ہے اس ایونٹ کے بعد کوئی دوسرا ایونٹ ہمیں سننے کو نہیں ملنا چاہیے. اچھا صاحب, اسی میں ایک خوف کی فضا برپا ہو چکی ہے, تو اس میں ایک تعلیمی ادارہ جو کہ بڑا محفوظ جگہ سمجھی جاتی ہے, ایک درسگاہ ہے, اور وہاں پہ اگر یہ والے معاملہ دیکھ کو ملتے ہیں تو پھر بچیوں کی تعلیم کے لیے تو میں نے آپ سے وہی کہا نا, دیکھیں اب آپ کے سسٹم کے اندر آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں تو پہلے ہونا چاہیے کہ اس کے اسباب ڈھونڈنے چاہیے کہ ایک شادی شدہ آدمی ہے اگر وہ بچیوں کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں. دیکھیں آپ کو اسباب ڈھونڈیں گے, اور پھر جب تک آپ کو بیماری کے سمٹمز کا نہیں پتہ چلے گا, بیماری سمجھ نہیں آئے گی, تو آپ اس کا علاج کیسے کریں گے. پھر یہ اکا دکا واقعات نہیں ہو رہے پاکستان میں, یہ تیزی سے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ماضی میں کچھ بڑے واقعات بھی ہوئے. لیکن اسکول کی جگہ سطح کے اوپر اگر یہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ ہے, یہ جو آپ جنسی زیادتی کے واقعات اگر دیکھیں یونیورسٹیوں کے اندر بہت زیادہ ہے, وہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے. اچھا وہ آزاد خیال ملک ہے لیکن وہاں پر بھی ہے. لیکن پاکستان تو دیکھیں نا ایک اسلامی معاشرہ بھی ہم کہتے ہیں, پھر یہاں کچھ نہ کچھ ایتھکس بھی ہیں, معاشرے کی روایات بھی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں نہیں ہو رہے, شاید اس سے زیادہ ہو رہے ہوں, لیکن یہاں کیوں ہو رہے ہیں. اور ہمیں اپنی بچیوں کے, اپنی جو ہماری اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سیکیور کرنا چاہیے, ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. پورے تعلیمی نظام کے دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرس, ان کو اس کے اوپر مل بیٹھ کے ایک وضع کرنی چاہیے اسٹریٹجی, اسباب ڈھونڈنے چاہیے, اور پھر ایسا نظام رکھنا چاہیے کہ آئندہ سے یہ سب کچھ نہ ہو. یہ تو یونیورسٹی کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے, ہم نے دیکھا ایسے سب اس کے اوپر کچھ دن جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنا رہا اور بڑی ایک ہائپ کریٹ رہی, لیکن اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پھر وہ جو جسے کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ والے معاملات وہ ہو جاتے ہیں. ایسے کیسز رپورٹ بھی ہوتے ہیں, سامنے بھی آتے ہیں, اور جو مجرم ہوتا ہے اس کا جرم ثابت بھی ہوتا ہے, وہ اعتراف جرم بھی کرتے ہیں, اور جو لوگ ملوث ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں, لیکن اس کے اوپر جو سزا کا تعین ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ہوتا ہے, یہاں پہ بھی ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ بعد میں بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں. بیل آؤٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ کیس پوری طرح سائنٹیفک ریسرچ کی بنیاد پر, ہمارے یہاں آج بھی جو پولیس کیس جو کرتی ہے, انویسٹیگیٹ کرتی ہے, وہ بیسکلی آج بھی ایک خانہ ہوتا ہے جہاں پر انویسٹیگیٹنگ جو آفیسر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں مطمئن ہوں کہ یہ بندہ بے گناہ ہے, یا میں سمجھتا ہوں یہ گناہ گار ہے, وہ لکھتا ہے, تو پھر کورٹ کے اندر وہ پھر سپریم کورٹ تک وہی چلتی ہے. اس پیٹرن کو ختم ہونا چاہیے. آپ وہ بتائے وہاں پر, فرض کیا کہ اگر جو بندہ ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس کے ساتھ کیس ہے, تو وہ ان خانوں میں یہ لکھے کہ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق یہ سیمپل اکٹھے کیے گئے تھے, یہ جیو فینسنگ ہوئی, یہ واقعہ جب ہوا تھا تو یہ اس کی سائنٹیفک جو تھی ایویڈنس تھی, پھر یہ واقعاتی شہادتیں تھی. جب آپ شہادتوں اور سائنٹیفک ریسرچ کے اوپر سارا کچھ کر کے اور پھر آپ گواہ بنا کے جو گواہ ہوں گے
لے جا کے جب کورٹ میں کیس کریں گے نا, ہمارے یہاں پر آپ کو پتہ ہے ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا تھا, بڑا ایک قصور کے جو واقعات ہیں سارے, تو اس میں جب پولیس نے وہی ملزم پہلے بری ہو گیا تھا, لیکن بعد میں جب سائنٹیفک اور ڈی این اے کے اوپر ٹیسٹنگ کر کے کیا گیا تھا تو پھر اس کو سزا بھی ہوئی تھی. تو جب آپ اس کی جو اس کی اب کیس ہے یہ والا, اس کیس کو جب آپ سائنٹیفکلی ایویڈنسز کے ساتھ پیش کریں گے تو کورٹ مجبور ہو جائے گی, کورٹ کو سزا دینی پڑے گی انہیں, وہ جلدی بیل آؤٹ نہیں ہوں گے, ان کو سزائیں ہوں گی اس طرح کے لوگوں کو. تو سب سے پہلے تو پولیس کا تفتیش کا نظام جو ہے, جو کیسز میڈیا کی رپورٹس ہو جاتے ہیں میڈیا میں, تو ان میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے, چونکہ آپ بات کر رہے ہیں ہائی پروفائل کیس تھا زینب کیس جو ہے وہ قصور والا, چونکہ لوگوں نے اس کے اوپر بڑا احتجاج کیا تو وہ ایک ہائی پروفائل کیس بنا اور اس کے اوپر پھر ہم نے سزا بھی دیکھی. ایسے بہت سے کیسز ہوتے ہیں. اب دیکھیں 5 بچیوں کا نام سامنے آ رہا ہے, لیکن یہ پولیس کے مطابق وہ 5 نہیں ہے, وہ بہت زیادہ ہیں. دیکھیں یہاں پاکستان, اور یہ بھی کہ آپ ان کی جانب سے, ملزم کی جانب سے جی ویڈیوز بنا لی جائیں گی, اس کے اوپر اگر آپ بولیں گے تو پھر آپ کے پیرنٹس کو دکھائی جائیں گی. دیکھیں میں نے یہ کہا نا, نظام کس نے ٹھیک کرنا ہے, ریاست نے کرنا ہے, حکومت نے کرنا ہے, اور اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کیس ڈیلے ہو رہا ہے, تو میں نے کہا سائنٹیفک ایویڈنسز ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر پورا ایک نظام وضع کریں جس کے اندر گواہ ہیں ان کی حفاظت کا نظام ہو. جب یہ سارا کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو پتہ ہے ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ ہوتا ہے. اور پھر یہ جو ہے پاکستان کے اندر چونکہ نظام نہیں ہے, جو آپ میڈیا والا سوال کر رہی ہیں, تو ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے, جو چیز میڈیا میں آ جاتی ہے وہ سارے کام پولیس چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے, یا سوشل میڈیا پہ کوئی چیز جو ہے ہائی لائٹ ہو گئی ہے. ساہیوال کا واقعہ مجھے یاد ہے اچھی طرح, جب ساہیوال کا واقعہ ہوا تو پہلے میڈیا پہ ایک چھوٹی سی رپورٹ آئی, ٹھیک ہے نا, کہ جی جناب وہ اس طرح کے کوئی ٹیررسٹ مار دیے گئے, اور جو سٹارٹ کی جو پولیس کا موقف تھا وہ اسی طرح ٹیررسٹ مار دیے, جس طرح کی بات ختم ہو گئی. لیکن بعد میں وہ ہوا یہ کہ وہ سارا کا سارا ایشو اٹھا ایک ویڈیو سے اوپر. وہ ویڈیو کیا تھی کہ وہ ایک پچھلی بس میں بیٹھے ہوئے شخص نے وہ سارا ایونٹ جو تھا اس کو ریکارڈ کر لیا, اس کے کچھ پورشن, جب وہ چلا تو پتہ چلا پولیس کا سارا موقف سارا غلط ہے, اور پھر پوری پبلک ایک آؤٹ کرائی پیدا ہوئی. اس آؤٹ کرائی کے نتیجے میں پھر باقی چیزیں آگے چلی. تو پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ پولیس اپنا کام نہیں کر رہی, کورٹس اپنا کام نہیں کر رہی, پورا نظام آپ کا تقریباً کولیپس ہو چکا ہے. اس کولیپس ہونے کے اندر آپ نے کس نے سسٹم کرنا ہے, ریاست نے کرنا ہے. ریاست میں اگر آج فوج احتساب اپنا صحیح کریے, باقی ادارے اپنا جو قبلہ درست کریں, تو میرا نہیں خیال جب آپ ظالم کو, گنہگار کو, مجرم کو سزا دیتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ آتا ہے. ایسے واقعات کی یا اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات ہونے چاہیے. دیکھیں اگر وہ طالبات کا اسکول ہے, وہاں پہ مرد حضرات کا آنا جانا, اور اس کے بعد اس طرح کے واقعات کا ہونا, میں نے دیکھا ہے اتنی اسپیس کا ہونا, اتنے ٹائم کا ہونا, اس طرح کی جو مینجمنٹ ہے ان کو بھی دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. وہاں کے جو بھی لوگ اور بھی ہیں جو مینجمنٹ اسکول کی کرتے ہیں, ان کو بھی اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ اکیلا آدمی تو نہیں ہوگا اس میں, اس کے کوئی فیسیلیٹیٹر تو ہوں گے. بالکل ہوں گے. وہ اکیلا نہیں ہوگا, آپ ذہن میں رکھیے گا, اس کے فیسیلیٹیٹر ہوں گے, کوئی ویڈیو بنانے والا ہوگا, کوئی آپ سمجھے نا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہوگا, اور کسی کو اور بھی پتا ہوگا, اور اس میں کتنے لوگ انوالو ہیں اور کتنے لوگوں کے ساتھ اور ظلم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ جب ان بچیوں کی آپ نام جب میڈیا میں آتے ہیں تو ان کی بھی لائف خراب ہوتی ہے, لیکن آپ سیکرٹری بہت کچھ کر سکتے ہیں, ریاست ہے وہ سارا کچھ چیک کر سکتی ہے. مسئلہ یہ ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو میڈیا میں چیز آ جاتی ہے اس پہ سارے پیچھے لگ جاتے ہیں. میں جانتا ہوں ماجی پنجاب کے آفس میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں, تو وہاں اسکرین لگی ہوئی ہے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میڈیا میں کیا چیز آ رہی ہے, تو جو چیز میڈیا میں آ جاتی ہے اس پہ فوری سارے اور بھائی میڈیا کو چھوڑ دیں, ہزاروں واقعات میڈیا کی اسکرینوں سے ہٹ کے بھی ہو رہے ہیں. آپ کے تھانوں میں بے شمار ایف آئی آر درج ہوتی ہیں. اچھا, اس کے اوپر دیکھیں نا, آپ نے ادھر جا کے آپ نے نوٹس لینا, آپ کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے, آٹو موڈ میں کام کریں, وہ ہے نہیں. تو پھر اس طرح آپ کو اگر کوئی نیوز چلتی ہے تو اس کو دیکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کیس کو, وہ نیوز کا ایک پریشر آ جاتا ہے نا پولیس کے اوپر. تو جو تھانوں میں ایف آئی آر درج ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, وہ ان کا کیا کرنا آپ؟ نہیں, وہ ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں ہوتا, لیکن جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. اور انصاف کے تقاضے کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ جو آپ کا نظام ہے انصاف کا, اس میں صرف پولیس اکیلی فیکٹر نہیں ہے, اس کے اندر عدالتیں بھی ایک بڑا فیکٹر ہے, اس کے اندر جیل حکام بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. یہ پورا انصاف کا نظام جو ہے, پھر لا میکنگ اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن, یہ صرف یہ نہیں کہ سمپلی ایک تھانے دار کو آپ نے صحیح کرنا ہے یا کسی آئی جی کو ٹھیک کرنا ہے. امپلیمنٹیشن کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, میں نے وہی کہا نا, وہی تو نہیں ہوتا. اس کے اوپر بیٹھ کے آپ کو ایک ریاست کے طور پر, ایک معاشرے کے طور پر کرنا پڑے گا نا, ورنہ ان واقعات کو کیسے آپ روکیں گے. صحیح بات ہے. جیسا وزارت داخلہ نے آج کہا کہ بڑی تعداد میں پاسپورٹ آفس میں جو ہے وہ درخواستیں تو موصول ہو رہی ہیں. اب یہ بڑی ایک, اس کو بھی آپ تشویشناک ہی کہہ لیں کہ دیکھیں وہ ایک دن میں جو رپورٹ ہے 45 سے 50 ہزار درخواستیں موصول ہو رہی ہیں,
جنہوں نے اس ملک کو چھوڑ کے باہر جانا ہے اور آپ کے پاس جو پروڈکشن ہے وہ صرف 20 سے 22 ہزار ہے. اتنا بڑا فگر ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اس ملک کو چھوڑنے والوں کی تعداد 45 سے 50. اچھا یہ آج سے نہیں ہے, اس کو کافی ٹائم ہو گیا اس طرح چل رہا ہے. اور 2022 سے 23 میں رپورٹ زیادہ درج ہوئی کہ یہ کیسز ہیں. دیکھیں یہ پہلے سے ہی چل رہا ہے, آپ یہاں ڈنکی لگا کے لوگ جانا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ صرف اب اس وقت وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ ایشو ہائی لائٹ زیادہ ہو رہا ہے, ورنہ لوگ پاکستان سے پچھلے 10-20 سال میں ہر کوئی نکلنا چاہتا تھا, اور یہ آج کا دور نہیں ہے. بھٹو صاحب کے دور میں بڑا پاکستانی مڈل ایسٹ کے ممالک میں گیا تھا, اس وقت بھی لوگ جانا چاہتے تھے. لیکن اب سوال آ جاتا ہے کہ 50,000 اگر فگر ہے پاسپورٹ لینے والوں کی, تو ایک بڑی فگر ہے, آپ کو دیکھنا پڑے گا. ظاہری بات ہے کہ جب ملک میں بے روزگاری بڑھتی ہے, جب آپ کے وسائل جو ہیں ایک خاص کلاس کی طرف چلے جاتے ہیں, تو پھر اس طرح کی صورتحال ہے. اس میں دو پہلو ہیں, ایک تو یہ کہ پاکستانی جا رہے ہیں, دوسری بات ہے آپ کا پورا نظام کولیپس ہوگا, آپ کو پاسپورٹ بھی نہیں دے سکتے. یہ پاسپورٹ لینا ایک عام پاکستانی کی بنیادی حق ہے. تو ریاست ایک تو آپ کو نہیں دے پا رہی آپ کو نوکری ملازمت, دوسرا آپ کو پاسپورٹ بھی نہیں دے پا رہی, آپ فیس بھی دیتے ہیں, اور پھر آپ ارجنٹ جو ہے ان کا کلیم ہے کہ جی ارجنٹ والوں کو مل جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پورا ایک نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. اب سمپلی 50,000 درخواستوں کو تو آپ نہیں روک سکتے, وہ تو آئیں گی, کیونکہ جب بے روزگاری پھیلی ہوگی تو اسے ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ کے پارلیمنٹرین کو سوچنا پڑے گا, آپ کے اداروں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ملک میں جو افراتفری ہے, ملک میں یہ جو, اور پھر اس میں ایک غریب کے لیے تو رہنے کے بھی پیسے نہیں ہے, جانے کے بھی پیسے نہیں, تو یہ اس میں دیکھیں کنزیکٹو گورنمنٹس اس میں جو ہیں اس میں پورا نظام جو ہے آپ کا کہ 2% اشرافیہ, میں اس کو زیادہ ذمہ دار سمجھتا ہوں. اس 2% اشرافیہ میں آپ کے جرنیل, آپ کے ججز, آپ کی بیوروکریسی, آپ کے سیاستدان, یہ سارے ملوث ہیں. میں کسی ایک گورنمنٹ کا نام نہیں لیتا کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ ہوا, نور کی ہوا, یا آصف علی, پورا ایک سسٹم ہے اوپر بڑھنا, بدل کے آ رہا ہے. لیکن نیچے پاکستانی کام, پاکستانی کی حالت زیادہ ٹھیک نہیں ہو رہی. یہ آج نہیں ہوا کہ 50,000 ہے, عمران خان صاحب کے دور میں بھی فگر کوئی تھوڑی بہت ہی کم و بیش یہی تھی, ٹھیک ہے نا. بے روزگاری اس وقت بھی تھی, وہ ایسے تو نہیں کہتے تھے کہ کروڑوں نوکریاں دوں گا, انہیں نظر آ رہا تھا دینی تھی, نہیں دی. تو پاکستانی تو جا رہے ہیں بھائی. سی بات ہے, بے روزگاری, مہنگائی ہے, لوگ حالات سے تنگ ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس ملک سے جانے کو ترجیح دے رہے ہیں. مجھے اور ایسے آپ کو فی الوقت دیں اجازت, کل ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے